अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। ये रमज़ानुल मुबारक जो कि जिसको शहरुस सियाम कहते हैं, रोज़ों का महीना, शहरुल कुरान कहते हैं, कुरान का महीना, अल्लाह की ख़ास रहमतों का, अल्लाह की ख़ास इनायतों का, फजल करम का महीना। अल्लाह करीम हमें इसकी कमा हक़्क़ुहू कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसमें अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कबूल फ़रमाए, ज़रिया नजात बनाए। इसमें सबसे ज़्यादा दुआएं हैं वो अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से मांगने की, दुआएं करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जहन्नम से आज़ादी का ये महीना है तो अल्लाह करीम हमें जहन्नम से आज़ाद फ़रमाए। और हर रात को ऐलान होना है और होता है कि या बाग़ियल खैर अक़बिल, खैर को तलाश करने वाले आगे बढ़ो, व या बाग़िय शर्र अक़सिर, शर को तलाश करने वाले रुक जा, वलिल्लाहि तक़ौ मिनन नार। इस ऐलान के बाद जो अगले लफ्ज़ आए, और अल्लाह के लिए, अल्लाह की ख़ास रहमत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाएगा। मालूम होता है कि जो पहला ऐलान है वज़ालिका कुल्ला लैलतिन, हर रात गोया कि ये ऐलान और ये सर्टिफिकेट है। तो हमने देखना है कि हम नेकियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐलान तो ये हो रहा है, नेकियों को तलाश करने वाले आगे बढ़ो, गुनाह को तलाश करने वाले रुक जाओ। तो एक एक नेकी को तलाश कर कर के आगे बढ़िए और गुनाहों को सोच सोच के तर्क करते जाइए। वलिल्लाहि तक़ौ मिनन नार, तो यकीनन ये सर्टिफिकेट जो है अल्लाह की तरफ से जो मिलना है, तो यकीनन उसके आप मुस्तहिक बन जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ा के मुहासबा करके अगर कोई गलती कोताही कमी कोताहियाँ हैं, पहले तो वो गौर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फिर उनको छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जहन्नम से आज़ादी का सर्टिफिकेट अनायत फ़रमाए। जी, तो उसके बाद ये हम अपने सबक की तरफ आते हैं। तो ये सूरत फातिहा है, इसके मुतालिक बहुत कुछ है, हम तफसीलात में नहीं जाएंगे। सिर्फ एक सवाल, बल्कि वो आपका होमवर्क होगा कि ये जब इंसान एक जुमला पढ़ता है तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाब देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सही मुस्लिम की रिवायत है, तो आपने उस रिवायत को अपने ग्रुप के अंदर शेयर करना है। ये हमारा जितना भी काम होगा तो आप अहबाब ने उसको ग्रुप के अंदर, ग्रुप को भर देना है। इंसान जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जवाब देते हैं। और ये अपनी वीडियो वगैरह जो है उसको ऑफ ही रखे, अगर किसी की ऑन हो ना वो बंद कर लिया करें। तो जी, तो हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका जवाब देते हैं जब इंसान दूसरा जुमला बोलता है और रहमान रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भी जवाब देते हैं। जब इंसान तीसरा जुमला बोलता है उसका भी जवाब देते हैं। जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात करें तो वो बात करता है, आप उसका जवाब देते हैं, एक बात का, दूसरी का, तीसरी का। तो ऐसे ही इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे से जवाब देते हैं। वो हमें याद होना चाहिए अल्लाह क्या कहते हैं। अर्रहमान रहीम, अल्लाह आगे से जवाब देते हैं। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह आगे से जवाब देते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह करीम आगे से जवाब देते हैं। और तो आप में से कोई एक उस हदीस को उर्दू में, अरबी में
دونوں طرح جو ہے گروپ کے اندر شیئر کرے گا. جو شیئر کرے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کام کریں گے. جی ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیک, حیاک اللہ, کرمک اللہ. جی ابھی آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف. تو یہ ہے ہمارا سبق. جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلی جو تعارفی نشست ہوئی تھی اس کے اندر بتایا تھا کہ ہم نے زیادہ گہرائی کے اندر نہیں جانا, صرف کہ ہم یہ جو حرکات پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں, تو یہ حرکات ہیں, یہ حرکات ہیں, تو یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ حرکات کیوں پڑھ رہے ہیں, اور سادہ سادہ سیگے کوئی تعلیل ہوگی تو وہ کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وقت میں برکت ڈال دے. اپنے مائک بند رکھیں تاکہ کوئی کسی قسم کا آواز جو ہے وہ دائیں بائیں سے نہ آئے, اور اگر کسی کی ویڈیو آن ہو تو اس کو بھی آف کر دیں. یہ کوئی بول رہے ہیں, آواز میرے تک نہیں آ رہی. جی تو سب سے پہلے میں چند لائن حرکات پہ لائن لگاتا ہوں, اس پہ, اس پہ, اس پہ, اور چلیں اس پہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, اس سے آپ کو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ نحو کا دائرہ کار کیا ہے. تو یہ جو میں نے لائنیں لگائی ہیں یہ ہے نحو کا دائرہ کار. جیسا کہ آپ کو پہلے معلوم ہے کہ لفظ کی کہ آخری حرف کا آخر جو ہوتا ہے, لفظ کا آخر, تو اس کا تعلق نحو سے ہے. آخری حرف کہیں یا آخر کہیں, کہیں پہ آخری حرف ہوگا, کہیں پہ آخر ہوگا. اب یہاں پہ آخری حرف ہے, یہاں بھی آخری حرف کی حرکت ہے, یہاں بھی آخری حرف, یہاں 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 نہیں, یہاں آخری حرف کی حرکت کا تعلق نحو سے نہیں بلکہ اس کا تعلق ہے نحو سے. تو آخر کا تعلق نحو سے ہے, تو ہم نے آخر بولنا ہے, لفظ کے آخر کا تعلق نحو سے. جی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں, اس بات میں کیا فرق ہے, آخری حرف اور آخر میں کیا فرق ہے. الحمد آخری حرف بھی اور آخر بھی دال ہے. للہ آخری حرف بھی اور آخر بھی ہا ہے. رب آخری حرف بھی اور آخر بھی با ہے. عالمین کا آخری حرف اور آخر میں فرق ہے, کیونکہ عالم کو اگر دیکھتے ہیں تو آخری حرف میم ہے, اگر عالمین کو دیکھتے ہیں تو آخری حرف نون ہے, لیکن جو آخر ہے وہ یا ہے. آخر کا تعلق جو ہے وہ یا سے ہے, کیونکہ یہ جو مذکر سالم ہے نا, مسلمون, اس کا آخر بدلتا ہے, مسلمون مسلمین, مسلمون مسلمین, مومنون مومنین, طالبون طالبین, صائمون صائمین. یہ جو نون ہے یہ نون جمع ہے, نون جمع ہے, اور جو آخر بدلتا ہے وہ یا ہے. تو یہاں پر آپ اپنے پاس کاپی رکھیں, اس میں آپ نے دو طرح کا کام لکھنا ہے, ایک ہے لکھنا ہے کلاس ورک اور ایک لکھنا ہے ہوم ورک. تو ابھی اپنے پاس کوئی کاپی پڑی ہے تو اٹھا لیں, کوئی رف اٹھا لیں, کل سے جو ہے اصل کاپیاں لیں دو, ایک ہوگی ہوم ورک کے لیے اور ایک ہوگی کلاس ورک کے لیے. کلاس ورک میں آپ نے یہ آج فرق لکھ لینا ہے کہ لفظ کا آخر نحو کا تعلق کس سے ہے. آپ نے نحو پہلے پڑھی ہے, نحو کا تعلق آخر سے ہے یا آخری حرف سے ہے. اگر آخر, نحو کا تعلق آخر سے ہے, اگر آخری حرف کہیں گے تو پھر ہمیں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ عالم یہ میم ہے, آخری حرف یہ میم ہو گیا. تو کیا نحو کا تعلق اس سے ہے, یا نون کو لیں, کیا نحو کا تعلق اس سے ہے, نہیں, نہ اس سے ہے نہ اس سے ہے, بلکہ یہاں پر تعلق یا سے ہے. تو یہ لفظ کا آخر ہے, لفظ کا آخر. تو نحو کیا کرتی ہے, لفظ کے لفظ کوئی بھی اسم فعل ہے تو اس کے آخر پر بحث کرتی ہے معرب مبنی ہونے کے لحاظ سے. جی ایک بات ہماری کلیئر ہوئی, امید ہے کچھ بات واضح ہوئی ہوگی. بھی سمجھ آ گئی اس بات کی جو میں بات سمجھانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں نے سوال کیا ہے کہ کیا میری بات کی جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا اس کی سمجھ آ گئی ہے. اپنا مائک
ऑन करके या लिख कर जवाब दे दे। जी मैंने सवाल ये किया है कि जो मैंने बात समझाई तो इसकी वजाहत हो। जी मेरे ख्याल में शायद आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, तो जी तो हम आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दु, इसके ऊपर ज़म्मा क्यों है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मरफूआत हैं मुब्तदा, खबर, फ़ाइल, नाइब फ़ाइल। तो कोई एक तमाम मरफूआत जो है वो ग्रुप में शेयर कर देगा। इसको साइड पे लिखते जाए, तमाम मरफूआत जो है वो ग्रुप पे शेयर कर देगा। अच्छा, तो अल्हम्दु, जब भी शुरू में कोई लफ्ज़ आए जिसके शुरू में अलिफ लाम है, एक सादा सा सिंपल सा उसूल समझ लें। जब जुमला शुरू रहा हो, कहीं पर इबारत लिखी हो, अगर शुरू में अलिफ लाम वाला लफ्ज़ आ गया है तो समझ लो कि ये मुब्तदा होगा, इसको हमने मरफू पढ़ना है। ठीक है, अब मरफू की कई लामतें हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पर इसकी लामत ज़म्मा आ जाएगी, क्योंकि ये इसम मुफरद है ना। हम्द इसम मुफरद, इसम है और वाहिद है, तस्निया जमा नहीं है। सादा सी आप ये समझ लें कि ये वाहिद है और तस्निया जमा नहीं है, तो होगी रफ़ा की लामत ज़म्मा इस पे आ जाएगी। तनवीन नहीं आई क्योंकि शुरू में अल है, जिस पर अल आए उस पर तनवीन नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाहि, लिल्लाहि पे कसरा आ गया, ये भी इसम है और मुफरद है। सारे इसम है, इसम, ये भी इसम और ये भी इसम, तो ये चारों इसम है। ये सिर्फ एक लाम जो है ये हर्फ है, बाकी सारे जो है वो इसम है। तो ये भी इसम मुफरद है, ये भी इसम मुफरद है और ये जमा है। जमा मुज़क्कर सालिम हो जाएगा ना, वाव नून या नून के साथ जो जमा होती है, जमा मुज़क्कर सालिम वाव नून के साथ या नून के साथ। अगर उसकी ये एक आप इसको होमवर्क समझ लें। पहले मैंने कहा है कि मरफूआत आपने ग्रुप में शेयर करने हैं, ये आपके होमवर्क है, मरफूआत। ठीक है, अब यहाँ पर जमा मुज़क्कर सालिम जो है ना, जमा मुज़क्कर सालिम, उसकी तारीफ और उसकी शुरूत हैं 5 6 7। वो शुरूत अगर किसी को आती हैं तो वो ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद ये मरफ़ा है, तो रफ़ा की अलामत ज़म्मा है, तो रफ़ा की अलामात होती हैं। तो यहाँ रफ़ा की अलामत ज़म्मा है, तो आपने वो अलामात शेयर कर देनी है। 1 2 3 चीज़ें ग्रुप के अंदर शेयर करने के लिए, ये आप होमवर्क समझें। अच्छा, यहाँ रफ़ा की लाम ज़म्मा आ गई, तनवीन नहीं आई क्योंकि अलिफ लाम है। लिल्लाह, ये लाम जार है, हुरूफ़े जारा ग्रुप के अंदर शेयर कर देने हैं। ठीक है, हुरूफ़े जारा 1 2 3 4, 4 काम आपके ग्रुप के अंदर शेयर करने के लिए आपको दे दिए हैं। लिल्लाह लाम जार, लफ्ज़ अल्लाह मजरूर, ये भी इसम मुफरद है। इसम मुफरद, मुफरद का मतलब वाहिद, यानी तस्निया जमा नहीं। सादा ये समझे, तस्निया जमा नहीं, मुफरद हो गया। ये भी मुफरद, ये भी मुफरद, ये भी मुफरद, तीनों इसम मुफरद है। तो तीनों की रफ़ी अल ज़म्मा, नस्बी, फतह, जर्री, कसरा के साथ। लिल्लाह जर्री कसरा के साथ होगी, रब की जर्री कसरा के साथ होगी। इस पर तनवीन नहीं आई क्योंकि अल है। रब पर तनवीन क्यों नहीं आई, कोई बताए? मुदाफ होने की वजह से तनवीन नहीं आई।
مضاف ہونے کی وجہ سے شیخ صاحب. جی جواب ہے بارک اللہ فیک. تو مضاف ہے یہ اصول یاد رکھیں کہ جب بھی دو اسم کٹھے ہوں، یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے، دوسرے پر الف لام ہو، دو اسم کٹھے ہوں، لکھ لیں اس کو، دو اسم کٹھے ہوں تو دوسرے پر الف لام ہو، یہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو دو اصول بتا دیے، ایک ہے شروع میں جب بھی ال والا آئے تو عموماً مبتدا ہوتا ہے، دوسرا دو اسم کٹھے ہوں دوسرے کو پر الف لام ہو، یہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں. اب مضاف کی تعریف آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کا ہے ہوم ورک. مضاف کی تعریف، اضافت کس کو کہتے ہیں؟ للہ ہو گیا، رب العالمین ہو گیا، یہ مضاف مضاف الیہ. عالمین مضاف اور مضاف الیہ، جری حالت اس کی آئی ہے یا کے ساتھ، تو عالمون اور عالمین، عالمین مسلمون مسلمین مسلمین. سوال یہ تھا اس پر فتح کیوں ہے؟ تو جو نون جمع ہوتی ہے اس پر فتح ہوتا ہے، نون جمع مذکر سالم اس پر فتح ہوتا ہے، نون تثنیہ جمع پہ کسرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ہماری انتہائی اختصار کے ساتھ ہم نے حرکات کے حوالے سے بات کر لی کہ اس کی نسبی جری حالت یا کے ساتھ کسرہ کسرہ اور یہ ضمہ. اس کے بعد ہم تھوڑا سا آتے ہیں تو اس کو اگر لیں، ہا میم دال یہ ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، رب را با با یہ مضاف ہے، اور عالم یہ بھی جو ہے وہ صحیح ہے. ربا یا ربو باب نصرہ ہو گیا. تو ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ تھوڑی سی صرف آپ کے سامنے حل کر دی. یہ عالم یعنی لام کے فتح کے ساتھ جو ہے وہ، لام کا فتح ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ لام کا فتح لغت سے معلوم ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق یہ جامد اس کو کہیں گے نا، تو جامد وہ لغت سے معلوم ہوتا ہے. ماضی مضارع امر اسم فاعل اسم مفعول یہ صرف سے معلوم ہوتے ہیں. جیسے یہ رب ہے، رب رب رب، یہ اس کو ہم کہیں گے صفت مشبہ صرف کے اندر نا. یہ آگے ہوم ورک میں لے لیں صفت مشبہ کی تعریف، اور اس کے اوزان جو ہیں وہ کافی سارے ہیں. صفت مشبہ کی تعریف بھی ہے، سادہ سی تعریف یہ سمجھیں کہ ایسا وصف جس میں دوام ہو. تو اللہ کے تمام اوصاف کے اندر دوام ہے، ہمیش ہے. رب کا معنی ہے پالنا اور پرورش کرنا، تو ہم بچپن سے بڑھاپے تک جتنے بھی مراحل طے کریں گے اللہ رب العزت ہماری پرورش کر رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. اچھا، جیسے کل بات ہوئی تھی پچھلے سبق کے اندر کہ یہ جو حامیم ہے اس کا تعلق لغت سے ہوگا. رب یہ صفت کا صیغہ ہے، تو صفت کے جو اوزان ہیں ان کا تعلق صرف سے ہے، وہ آپ کو یاد ہوں گے. تو پھر اس کا تعلق عین لام کے فتح کا تعلق یہ بھی لغت سے ہے. اور باقی جو ہے عالمین یہ جو بنا ہے عالمون سے عالمین یہ صرف سے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ اس کو بھی جو ہے اگر جامد بنائیں تو اس کا تعلق بھی اللہ کا نام ہے. یہ تو یہ اس کا اگر باب دیکھیں تو باب سامع ہوگا، سمع یسمع سے حمد احمد حمد مصدر ہو گیا. اور مصدر کے اوزان جیسا کہ پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عفواً ہمارے ہاں یہ نیٹ کا جو نا مسئلہ بنا ہوا ہے. جی تو آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم دونوں کا باب سامعہ ہے. سامعہ سے جو ہے وہ فعلان کے وزن پر جو ہے سامعہ کے لیے صرف کے لسین لکھ لیں. رحمہ یرحمہ یہ بھی رحمہ یرحمہ سے. رحمان اس کے اندر یہ صفت مشبہ، جیسے میں نے کہا نا رب یہ صفت مشبہ ہے، تو صفت مشبہ کے اوزان وہ کئی ہیں. رحمان یہ صفت مشبہ بھی ہے، رحیم صفت مشبہ بھی ہے، اور مبالغہ بھی ہے. رب کی صفت کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جو بھی رب کی صفت ہوگی اس میں دونوں چیزیں ہوں گی. نمبر ایک دوام ہوگا، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں ان کے اندر دوام ہوتا ہے. اور آپ کو دوام کا معنی آتا ہوگا ہمیشگی، یعنی ہمیش سے اللہ کے اندر یہ وصف موجود ہے. دیکھیں نا ابھی اللہ تعالیٰ نے ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، قیامت قائم نہیں ہوئی.
لیکن اللہ رب العزت اس وقت بھی مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ صفت اللہ کے اندر اب بھی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کی صفات شروع سے لے کر ازل سے ابد تک ان کے اندر کوئی انقطاع نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی بات دوام کا۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے ان کے اندر مبالغہ، کہ اللہ کی صفات سب سے بڑھ کر تو اللہ کی صفت ہے نا، مبالغہ کو تو اس کے اندر بنیادی چیز ہوگی۔ جی، الرحمن الرحیم، اس میں ہم آخر کی حرکت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ آنا ہے، یعنی رب العالمین صفت اول، رحمان صفت ثانی، اور رحیم صفت ثالث۔ لفظ اللہ موصوف، رب العالمین مضاف مضاف الیہ مل کر صفت اول، الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث۔ اور آپ جانتے ہیں موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، یہ آپ کا اب ہوم ورک ہے کہ موصوف اور صفت کتنی چیزوں میں آپس میں مطابقت ہوتی ہے، موصوف اور صفت کی آپس میں کتنی چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، یہ سوال بھی لکھ لیں۔ اور یہ سوال بعد میں آپ نے اکیلے سوال، خالی سوال بھی گروپ میں شیئر کرنے ہیں، اور پھر ان کے جواب بھی۔ کوئی لکھ رہے ہیں؟ کون کون سوال لکھ رہے ہیں؟ یہ جو میں ہوم ورک دے رہا ہوں کہ یہ بھی کام کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ دورے کا مطلب ہوتا ہے نا دار یا دور، گھومنا، تو آپ نے ایسے گھوم جانا ہے نا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، 2 ہاتھ کھڑے ہوئے۔ باقی اور لوگ بھی استاد ہمت جی مارے، یہ ایک کاپی سوال تھا، کاپی لفظ پینسل پکڑ اللہ لیں، صرف میں کیا ہے؟ یہ آپ لکھیں گے تو اس کا لکھنے کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی، 3 ہاتھ کھڑے ہوئے، اور بھی کوشش کریں۔ جی ہاں، تو رحمہ یرحم سے رحمان، تو یہ صفت مشبہ کا وزن، رحیم یہ بھی صفت مشبہ کا وزن۔ تو صفت مشبہ کے جو اوزان ہے آپ کو کام دیا گیا تھا، فعلان، فعیل، تو یہ صفت مشبہ کے اوزان بنیادی طور پر یہ صرف کے اندر آتے ہیں، بنیادی طور پر صرف کے اندر آتے ہیں، لیکن اس کا تعلق لغت کے ساتھ بھی ہے، کہ آپ کو لغت کا مطلب ہوتا ہے عربوں نے ایسے بولا، کہ اس لفظ سے صفت کا صیغہ عربوں نے ایسے بولا ہے۔ کہتے بعد میں لکھ لیں گے، بعد میں کب لکھیں گے؟ دوبارہ سن کر، اگر دوبارہ سن کر لکھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ پھر مشکل ہوگا۔ تو بہرحال یہ 3-4 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کفایت کر جائیں گے، تو بعد میں بھی ضرور لکھیں، ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ بھی لکھیں، بعد میں بھی لکھیں۔ مالک یوم الدین، یہاں پر وہ نقطہ بیان ہوا تھا، میں ایک دفعہ سن رہا تھا، کہنے لگے رب نے مخلوق کو پیدا کیا، خلق، رب نے مخلوق کو پیدا کیا تو رب خالق بنا، جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا تو پیدا نہیں کیا تھا، خالق کیسے ہو گیا؟ بھئی ابھی قیامت نہیں آئی، بتاؤ کیا رب اس صفت کے ساتھ متصف ہے کہ نہیں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، جی متصف ہے۔ تو جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا تب بھی رب خالق تھا، قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی، قیامت کے دن کا رب اب بھی مالک ہے، مالک یوم الدین۔ جی، للہ موصوف، صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث، اور مالک صفت رب، مالکی کسرہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ صفت ہے۔ اور یہ سارے آپس میں مضاف الیہ بنیں گے، 1 2 3 تیسرے کے اوپر الف لام ہے، مالک بھی اسم، یوم بھی اسم، الدین بھی اسم، 1 2 3 تیسرے پر الف لام، سارے آپس میں ہوں گے مضاف الیہ۔ تو مالک مضاف، یوم کے نیچے کسرہ اسی لیے آ گیا کہ یہ بھی مضاف، تنوین دونوں پر اس نہیں آ رہی کیونکہ آگے مضاف ہو رہے ہیں، الدین مضاف الیہ، یوم مضاف الیہ، تو ان کو آپ آپس میں جوڑ دیں گے جیسا کہ آپ کو ترکیب آتی ہی ہوگی۔ تو اس کو ہم بنائیں گے مضاف، عفواً یہ ہوگا مضاف، اور یہ ہوگا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پیچھے اس مالک مضاف کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ جی ٹائم ہمارا مکمل ہونے لگا ہے، تو ہاں کتنے رہ گئے ہیں؟ 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ دوبارہ آپ کو کلاس کو دوبارہ جوائن کرنا ہوگا، جب یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی دوبارہ لنک شیئر کیا جائے گا، تو پھر آپ نے دوبارہ اس کو جوائن کر لینا ہے۔ جی تو یہ آپس میں مل گئے، تو مالکی کسرہ کیوں صفت، یہ آپس میں مضاف الیہ ہو گئے، مالکی ملک یملک، اس سے مالک اسم فاعل کا وزن ہو گیا،
تو اسم فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اسم فاعل، ٹھیک ہے۔ اور یوم ظرف ہے، اور ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف مورب اور ظرف مبنی۔ تو یوم مورب ہے، تو ظرف مورب اور ظرف مبنی یہ بحث، اور مبنی کون کون سی ہیں وہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، ظرف مورب ظرف مبنی۔ مالک یوم الدین۔ اچھا، یہ جو یوم کے اوپر زبر آنی ہے اس کا تعلق یوم یا کوئی اور حرکت نہیں بلکہ یوم، تو اس کا تعلق ہے لغت کے ساتھ، اس وزن کا تعلق ہے صرف کے ساتھ۔ دین کے دین، دین دین اور دین قرض ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی لغت کے ساتھ۔ تو دال کے اوپر کیا حرکت پڑنی ہے؟ دین، دین ہوتا ہے دانا یا دینوں سے دین، اور دین اور قرض وہ فتح کے ساتھ ہوگا تو وہ قرض بن جائے گا، تو اس کا تعلق لغت سے ہوگا، آپ کو لغت سے بات معلوم ہوگی۔ جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یہ ضمائر کا پورا ایک چیپٹر آپ کو معلوم ہے، ضمیر مرفوع منصوب مجرور، مرفوع متصل مرفوع منفصل، منصوب متصل اور منصوب منفصل، تو یہ ہے منصوب منفصل۔ تو یہ ضمائر کا مکمل چارٹ جو 5 قسمیں ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ ہاں، مجرور بعرف جار اور مجرور باضافت آ جاتا ہے، تو یہ گویا کہ آپ کی 5 گردانے ہیں، تو ان کو آپ نے گروپ میں شیئر کر دینا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک۔ ابھی کلاس ورک یہی ہوگا، ایاک ایاکم ایاکم، ایاک ایاکم ایاکن، ایاہو ایاہم ایاہو ایاہم ایاہم، ایاہا ایاہم ایاہن، یا ایانا، یہ تمام اس کی گردان مکمل ہوگی۔ منصوب منفصل کی ہے، منفصل کا مطلب کہ اگر ادھر ہوتا تو یہ متصل ہوتی، نعبدک، اب اس کو اٹھا کر شروع میں لے گئے ہیں تو اس سے کلام کے اندر حصر پیدا ہو گیا ہے کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہوتا نعبدک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، جب کاف آخر شروع میں چلا گیا تو کاف شروع میں نہیں، پھر ایا کا شروع میں آئے گا، شروع میں ایا کی سپورٹ لگ جائے گی، تو اس کے اندر کلام کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ قانون بھی آپ نے گروپ میں شیئر کر دینا ہے کہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والقصر والاختصاص، جن کو یاد ہے کہ جس نے بعد میں آنا ہے اس کو شروع میں لے جائیں تو اس سے حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا زید فی الدار، اب خبر بعد میں ہوتی ہے تو اگر خبر کو شروع میں لے جائیں گے تو اس سے حصر پیدا ہو جائے گا، حصر قصر اختصاص پیدا ہو جائے گا۔ نعبدو کا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہمارے اردو کے اندر ہی لفظ آتا ہے نا، یہ ہوتا ہے حصر۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، صرف تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں نعبدو، آخر میں نستعینو، استعان یستعینو، نعبدو عبد یعبدو، عابدو نعبدو، تو یہ 5 صیغے ہیں، یعبدو تعبدو تعبدو عابدو نعبدو، ان کو کہتے ہیں افعال اربع۔ تو افعال اربع کا اعراب جو ہے آپ نے مکمل گروپ میں شیئر کر دینا ہے، ان کی رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، نصر ینصر ینصر تنصر تنصر انصر ننصر، اور نسبی حالت فتح کے ساتھ لن ینصر لن تنصر لن تنصر لن ننصر لن ننصر، اور جزمی حالت سکون کے ساتھ لم ینصر لم تنصر لم تنصر لم انصر لم ننصر۔ یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو کہی کہ یہ جو افعال ہیں ینصر تنصر تنصر انصر ننصر، یہ 5 لفظ میں نے بولے، آپ یادربو بھی بول سکتے ہیں، یا فالو بھی بول سکتے ہیں، یا فالو تفالو تفالو افالو نفالو، تو یہ جو 5 فعل ہیں ان کی رفعی حالت ضمہ کے ساتھ، نسبی حالت فتح کے ساتھ، جزمی حالت سکون کے ساتھ۔ جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ پہلے ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس وجہ سے کھڑا ہوا ہے، یہ پہلے کہیے۔ جی چلیں، جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے،
اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو کل والی کلاس میں دوبارہ سوال کر لیجیے گا، اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ بار بار۔ اچھا، تو یہ جو 5 فعل ہیں جو بنیادی طور پر 4 بنتے ہیں، ان کا نام افعال اربع ہے، تو ان کا اعراب یہ آپ کو ہوم ورک ہے، تو یہ آپ نے شیئر کر دینا ہے۔ افعال اربع صحیح اور افعال اربع معتلہ، تو نستعینو بھی اسی کے اندر ہے، تو دونوں کی بات گویا کی ہوگی۔ اس کا باب نصر ہے، نصر ینصرو۔ نستعین کا باب استعان یستعین نستعین۔ اچھا، ان ساری حرکات کا تعلق باب کے ساتھ ہی ہے۔ نصرہ حرکات کی وضاحت ہوگی، گویا اس کا تعلق صرف کے ساتھ ہے، اور نستعین کا تعلق بھی صرف کے ساتھ ہے۔ استعان یستعین باب استفعال جو ہے وہ باب استفعال ماضی مضارع، اس کا تعلق صرف سے ہو گیا، تو یہ بھی ہے مضارع اور یہ بھی ہے مضارع، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ صرف کے ساتھ ہو گیا، ان کا تعلق نحو کے ساتھ ہو گیا، نحو کے ساتھ، اور یہ دونوں صرف کے ساتھ۔ نحو کا آخر کے ساتھ تعلق، آخر کے ساتھ تعلق، نحو اور صرف دونوں حل ہو گئے۔ عبد یعبدو، عابد نعبدو جمع متکلم کا صیغہ ہو گیا۔ نستعین استعان یستعین استعین نستعین، لفظ تک پہنچنے کے لیے 2 چھلانگیں لگانی ہوں گی، ماضی مضارع کا لفظ بولے اور آگے وہ جو صیغہ ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ استعان یستعین استعین نستعین۔ جی، میرے خیال میں ہماری کلاس کچھ دیر تک اینڈ ہوگی، ہم دوبارہ اس کو پھر جوائن کریں گے۔ اس سے پہلے ابھی ہم آتے ہیں، یہ جو نستعین ہے، استعان یستعین استعان، یہ ہے عون، عون۔ تو عبادہ یہ ہو گیا صحیح سالم، اور جو عون ہے تو یہ ہو گیا اجوف واوی۔ تو استعان یستعین یعنی استعون یستعون، یستعون، استعون نستعون بنے گا، نستعون، نستعون۔ تو واو متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، نستعون۔ واو کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے، واو کی حرکت ماقبل کو دینے گی، اس کو یہ حرکت، اب واو ساکن ہوگی، واو کی حرکت ماقبل کو دی، واو ساکن کسرہ کے بعد، واو ساکن بعد کسرہ، واو ساکن بعد کسرہ یا ہو گئی، تو اس واو کو یا بنا دیا، بن گیا نستعینو، تو یہ آپ کی تعلیل بھی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ نستعینو، واو کی حرکت ماقبل کو دے کر واو کو یا سے بدل دیا، 2 بار دہرائیں، واو کی حرکت ماقبل کو دے کر واو کو یا سے بدل دیا، واو کی حرکت ماقبل کو دے کر واو کو یا سے بدل دیا، کیونکہ واو ساکن ہے، واو ساکن ماقبل کسرہ، واو کو یا سے بدل، واو ساکن بعد کسرہ یا ہو جاتی ہے، واو ساکن بعد کسرہ یا ہو جاتی ہے۔ امید ہے یاد ہو گیا ہوگا۔ اس کو بھی آپ نے تعلیل پوری کو لکھ کر 1 لائن 2 لائنوں میں اسی طرح اپنے گروپ میں شیئر کر دینی ہوگی۔ جی، مالک صحیح ہے، دین اجوف یہی ہے، یوم، یوم جو ہے یا میم یا وہ یہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، لفیف، مفروق، مقرون، مقرون ہو جائے گا، مقرون، لفیف، مقرون۔ راحمہ یہ بھی صحیح سالم ہے، یہاں تک ہماری صرف نحو کلیئر ہوئی۔ اہدی، ہدا یہدی، ہدا یہدی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ بعض لوگ جماعت ہو جائے نا، نماز ہو جائے، کہتے ہیں جی دعا کرو، بھئی نماز میں ہم دعائی تو کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کن پہ کیا تھا؟ من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ کرام، محدثین اعظام کے راستے پہ صحابہ کی زندگی، کامیاب